अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। तहरीक के लब्बैक के अंदर जो है इख्तलाफात की ख़बरें मुतवातर से कुछ लोग जो है वो दे रहे हैं, कुछ यूट्यूबर जो है वो दे रहे हैं कि उनमें इख्तलाफात हैं और ये इख्तलाफात जो है काफ़ी ज़्यादा भी हैं। तो इस हवाले से जो है हम बात करेंगे। अगर कुछ का ये कहना है कि भी दो इरकान शूरा को जो है साइड लाइन किया गया है, दो को और मज़ीद वो कह रहे हैं कि भी किया जा रहा है। तो इस पर जो है हम वो बात करेंगे, क्या ये वाकई हक़ैक़ ठीक है या इन पर जो है ऐसी कोई ख़बर दी जा रही है, या फिर अगर इख्तलाफात हैं तो फिर साद रिज़वी साहब की क़यादत पर क्या असर वो पड़ेंगे या तहरीके लब्बैक पर इसके जो है क्या असरात वो होंगे। इस पर जो है थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। वो तहरीक लब्बैक अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो है दुनिया से जाने के बाद जो है पहले तो ये कहा गया हुकूमती नुमाइंदों की भी वो जानिब से, फिर आपने वो देखा कि पीर अफजल कादरी साहब ने भी जो है अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की क़यादत पर जो है उंगली उठाई और उन्होंने ज़ाती और ज़ातियात पर भी जो है हमला वो किया और उन्होंने जो है तनकीद का निशाना भी बनाया। और कुछ जो है हुकूमती लोग इसमें शामिल थे कि भाई तहरीक लब्बैक को जो है इतना जो है आगे ना जाने दिया जाए और तहरीक लब्बैक के अंदर इख्तलाफात की वो सूरत हाल पैदा हो। इसके लिए आप वो देखें कि पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत की अक्सरियत है, 70 से 80% जो है अहले सुन्नत हैं। और उन्होंने जो है आप देखें हमारी एजेंसियों ने, क्योंकि एजेंसियाँ जिस तरह पाकिस्तान में जो है हुकूमतें वो बनाती हैं, हुकूमतों को ख़त्म वो करती हैं, इसी तरह अहले सुन्नत की जो है जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब की पार्टी को भी जो है, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं दिया था, जनरल ज़िया का साथ नहीं दिया था, तो इस हवाले से फिर जो है ये फ़ैसला किया गया, क्योंकि ये मुल्क की अक्सरियत हैं और इनको जो है इनकी पार्टियों में टूट फूट की जाए। और इस तरह से जो है फिर ये टूट फूट भी की गई। कुछ अपनी भी इसके अंदर जो है वो खामियाँ थी, अपनी भी वो कोताहियाँ थी अहले सुन्नत की, और कुछ जो है फिर एजेंसियों ने भी काम वो दिखाया। इसलिए क्योंकि 1973 का आइन हो, चाहे फिर कादियानियों को काफिर वो करार हिनाने की जो है वो करारदाद हो, फिर जो बहस हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, तो इसमें कलीदी रोल जो है वो अदा किया था उलमाए अहले सुन्नत ने, और ख़ास कर जो है मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और उन्होंने ही कादियानियों को काफिर करार देने की जो है वो करारदाद असम्बली के अंदर वो पेश की थी, और उन्हीं की इस वो करारदाद पर जो है फिर एक मुतफ़क्का असम्बली का फ़ैसला कि कादियानी जो हैं दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। तो उस वक्त से जो है इंटरनेशनल क़ुव्वतें, इंटरनेशनल जो है इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, गैर मुल्की इंटेलिजेंस, और फिर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो काम वो करने वाले लोगों ने जो है वो तहैया वो कर लिया था कि भी अहले सुन्नत की जो सियासी ताकत है इसको तोड़ा जाए। तो फिर इस तरह से जो है फिर इसको वो तोड़ा भी ये गया। फिर आप वो देखें कि 1985 के इलेक्शन के अंदर जमीयत उलमा पाकिस्तान ने इलेक्शन का बाइकाट किया था, हिस्सा नहीं लिया था, और क्योंकि उन्होंने मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़िया साहब को जो है ये कहा था कि भी आप इलेक्शन वो कराएं और अपने घर जाएं। तो इस तरह से जो है ये सूरत हाल रही, और फिर ये आपके सामने रही कि भी किस तरह से जो है उनको जो है वो तोड़ा गया, उनकी सियासी क़ुव्वत को तोड़ा गया अहले सुन्नत की। और फिर आपने देखा कि जमीयत उलमा पाकिस्तान फिर इस वक्त की उनकी क्या कैफियत है। तो फिर अब आते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत के अंदर जो है फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब जिस तरह से एमर्ज होकर जो है आते हैं और
ایمرج ہوئے سیاست کے اندر، پولیٹکس کے اندر، اور پھر جس طرح سے اہل سنت کے نوجوان ہوں، چاہے اہل سنت کے لوگ ہوں، چاہے علماء مشائخ ہوں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے خطابات کیے، تو تحریک لبیک کی پہچان جو ہے علامہ خادم حسین وہ بنے، اور پھر انہوں نے وہ تحریک لبیک کو جس انداز میں چلایا، جس جرأت و بہادری سے انہوں نے چلایا، اور اس طرح سے پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جو ہے تحریک لبیک نے جو ہے یعنی پچھلے الیکشن 2018 کے الیکشن میں جو ہے اتنے خاطر خواہ ووٹ لیے کہ 25-26 لاکھ سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے، اور اس پہ جو ہے پھر یعنی خطرے کی جو ہے گھنٹی بجا دی انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے، اور جو سیکولر وہ طبقہ ہے پاکستان میں ان کے لیے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو ہے خطرے کی گھنٹی وہ بجا دی، اور پھر لوگ جو ہے جس طرح سے جڑے تحریک لبیک کے ساتھ، اور جس طرح سے جڑتے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر علامہ حافظ یعنی علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جو ہے اس کا وہ سربراہ وہ بنایا گیا، اور پھر جو ہے جو وہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ ہوا، اور یہ جو حکومت نے معاہدہ کیا تھا، حکومت پھر اس سے جس طرح سے پیچھے ہٹی، اور پھر حکومت نے وہ کریک ڈاؤن کیا، اور پھر تحریک لبیک نے جس طرح سے اپنی قوت، سیاسی قوت کو جو ہے اظہار انہوں نے کیا، اور جس طرح سے پورے پاکستان کو جام کیا، اور جام کر کے انہوں نے جو ہے یہ بتا دیا کہ حقیقی جو اسٹریٹ پاور ہے پاکستان کی سیاست میں، چاہے وہ مذہبی پارٹی، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی، اور جس طرح سے جو ہے ملک کو جام کیا گیا، تو پھر وہاں پر بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پارٹی کو جو ہے اب آگے نہیں بڑھنے دینا، اور پھر جو ہے کوششیں کی گئیں، پھر کالا دم قرار دیا گیا، اور پھر اہل سنت کے یعنی وہ تحریک لبیک نے، اہل سنت کے لوگوں نے جس طرح سے جو ہے پھر یعنی احتجاج کیا، اور پھر مجبور کیا حکومت کو، حکومت نے طاقت استعمال کی، حکومت نے گولیاں بھی جو ہے استعمال کی، طاقت کا بے معنی بے بہا استعمال کیا گیا، لیکن لوگ جو ہے اپنے مقصد سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور پھر حکومت کو جو ہے قلعدم کا وہ جو ٹیگ تھا وہ واپس لینا پڑا، اور اسی طرح تمام وہ تحریک لبیک کے رہنماؤں کو، علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو اور تمام کارکنان کو رہا کرنا پڑا۔ تو یہ تھی صورتحال۔ اب آتے ہیں جو یہ اختلافات ہیں اس حوالے سے کہ بھئی یہ اختلافات کیوں ہوئے ہیں، اور پھر آپ ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے، اور سیاسی مذہبی پارٹیوں میں جو ہے یہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور پارٹی جس طرح جو ہے یعنی آرگنائز ہوتی ہے، اور پھر پارٹی کا نام ہوتا ہے، اور پارٹی جس طرح سے مقبول ہوتی جاتی ہے، تو ویسے ویسے اختلافات بھی ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہی صورتحال ہے وہ تحریک لبیک میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مخلص ہوتے ہیں، اور وہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام نہیں کرتے، اور اس طرح سے جو ہے پھر وہ یعنی ایک سیٹ پر جو ہے یعنی وہ قبضہ وہ کر لیتے ہیں، عہدہ لے لیتے ہیں، اور وہ کام نہیں کرتے۔ تو یہی وہ صورتحال ہے، اور اب بھی یہی ہے۔ اور علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک میں جو بھی لوگ ہوں، جو ان کو ذمہ داریاں دی جائیں، تو وہ اس کو بھرپور وہ طریقے سے جو ہے وہ کام کریں، اور اس پر کھل کر جو ہے وہ کام کریں، تحریک کا پیغام جو ہے آگے وہ پہنچائیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں پھر یعنی کام اس حساب سے نہیں کرتے جو ٹاسک دیا جاتا ہے، اور پھر کسی کے خلاف جو ہے عوامی سطح پر بھی اور مقامی پارٹی کے لوگ وہ کارکنان پھر شکایت بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اطلاعات اب یہ آ رہی ہیں کہ بھی 2 ارکان شورا کو جو ہے سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اور اسی طرح 2 کے وہ بارے میں بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ تحریک لبیک میں ابھی تک جو ہے کوئی اختلافات جو ہے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور میں یہ بھی وہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یعنی اگر وہ اختلاف ہوتا ہے تو پارٹیوں میں ہوتا ہے، سوچ کا اختلاف ہوتا ہے، وہ طریقہ کار کا اختلاف ہوتا ہے، انداز کا ہوتا ہے کہ بھئی کس طرح سے کام وہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک گھر میں جو ہے بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ان میں بھی جو ہے اس سوچ کا جو ہے اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک وہ کہتے ہیں بھی ایسے کر لیں، دوسرا کہتا ہے کہ بھی ایسے وہ کر لیں، تو آخری جو وہ فیصلہ ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اور وہ جیسے ہی کوئی وہ فیصلہ وہ کرتے ہیں تو پھر وہ تمام وہ گھر والے جو ہے اس فیصلے سے ایگری ہوتے ہیں۔ تو یہی اب صورتحال ہے تحریک لبیک میں، اور میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک میں کوئی ایسے یعنی اختلافات ہیں کہ جو تحریک لبیک کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی قیادت کو چیلنج کرے، یا ان کو کوئی یعنی عہدے سے ہٹانے کی یعنی کسی کی بھی وہ ہے، تو اس طرح سے میں نہیں سمجھتا۔ ہمارے وہ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے بھی ہیں اور آئندہ ہوتے بھی رہیں گے، لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی تحریک لبیک کے وہ سربراہ کی قیادت کے حوالے سے کوئی چیلنج ان کو کیا وہ جا سکتا ہے، تو میں نہیں وہ سمجھتا کہ کوئی ان کو چیلنج کرے۔ لیکن جس طرح سے تحریک لبیک نے کام کیا ہے، جس طرح سے طاقت اپنی شو کی ہے، تو انٹرنیشنلی طاقتیں، خفیہ طاقتیں، انٹیلیجنس وہ اور پاکستان کے اندر موجود لوگ جو اہل سنت میں نہیں چاہتے کہ ان میں اتحاد ہو، یا اہل سنت جو ہیں وہ طاقت میں آئیں، وہ قوتیں جو ہیں وہ چاہیں گی کہ بھی ان میں جو ہے اختلافات وہ پیدا کیے جائے، یا پھر ان اختلافات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جو ہے وہ چاہیے کہ اپنی یعنی وہ تمام وہ فیصلے جو ہے وہ جو بھی وہ کریں، یعنی وہ تنظیم کے یعنی اس میں وہ کریں، تنظیم کے فائدے میں کریں، تنظیم کے مفاد میں وہ کریں۔ اور انہوں نے یہ شو بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان کے فیصلوں سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ہے جو بھی وہ فیصلے کیے ہیں وہ اپنی شورا کے ارکان سے صلاح مشورے سے کیے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تحریک لبیک میں جو اختلافات وہ پیدا وہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ سے ان کا یہ رہا ہے، لیکن وہ اختلافات پیدا نہیں وہ کر سکیں گے، کیونکہ اب اہل سنت کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی وہ تنظیم، کوئی یہ لوگ ہمارے جو نوکرشاہی ہے پاکستان میں، بیوروکریسی ہے، چاہے سیکولر طبقہ ہے، ان کو خوف ہے تو وہ اہل سنت سے ہے، اہل سنت کے لوگوں سے ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے کمپرومائز نہیں وہ کرتے، اور پھر وہ طاقت میں بھی، اور اس کا طاقت کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو یہ سب کے سامنے ہے، تو کوششیں کی جائیں گی کہ تحریک لبیک کی سیاسی طاقت کو توڑا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو جو ہے کوششیں وہ کرنی چاہیے، اور کیونکہ ان کی ایک جماعت تو بڑی جماعت ہے، اور ان کا یہ فرض بھی وہ بنتا ہے، تو ان کو یہ کوشش وہ کرنی چاہیے کہ اپنے طور پر جو ہے وہ اتحاد کے لیے اسٹیپ اٹھائے، اور پھر آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے وہ اتحاد سے جائیں۔ تو میں وہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اہل سنت کو جو ہے اس دفعہ، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے وہ عام انتخابات ہوں، تو بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔